अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम एक सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। हमने, आपको याद होगा कि शुरू किया था इंसानी तहज़ीब को कुरान के हवाले से स्टडी करने का, कि किस तरह इंसानी तहज़ीब परवान चढ़ती गई और किस तरह जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने कई कर्न जो हैं वो हलाक किए हैं, बल्कि करून हलाक किए हैं। तो उनका जो ज़िक्र कुरान पाक में है और वो ज़िक्र यकीनन जो है वो नसीहत के लिए है और उस थीम को समझने के लिए है जिस पे अल्लाह ताला ने इंसानियत को चलाना चाहा। और जब कभी भी इंसानियत ने अल्लाह ताला के बेसिक फ्रेमवर्क से वायोलेट किया तो अल्लाह ने फिर इंटरवेंशन की। यानी अल्लाह ताला वैसे छोटे मोटे मामलात के ऊपर इंटरवेंशन नहीं करता। जब कभी भी इंसान ने बेसिक फ्रेमवर्क को वायोलेट किया और अल्लाह ताला के निज़ाम को बिल्कुल ही उलट दिया, तो फिर अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि मैंने फिर उनको नसियन मसीहा कर दिया। यानी अल्लाह ने कहा कि जिसको फिर मैंने हलाक किया ना, वो दोबारा आबाद नहीं हो सकता फिर कभी। ये अल्लाह ने मुतअद्दिद दफ़ा कुरान पाक में कहा। तो इसी सीरीज़ के तहत हमने सबसे पहले आदम का पढ़ा था, एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ी थी, इंसान और आदम का वजूद कैसे आया, ये सारा हमने स्टडी किया था। फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, वो 950 साल का जो है मिथ, उसको हमने खोला था कुरान से। फिर उसके बाद हमने आद को पढ़ा था, आद क्यों तबाह किए गए। आज मैं आपके सामने गोश गुजार करूँगा ये समूद और सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, और ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या भी है। और इससे हमें एक और चीज़ जो है ना, वो बाकायदा हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है कि आज हम जो टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना नाज किए बैठे हैं और इंसान जो है वो अपनी नरगसियत में ये समझता है कि शायद मैंने इससे ज़्यादा तरक्की नहीं की, लेकिन इसका हमें हिस्टोरिकल एविडेंस अभी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है कि उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी। आप कभी जाएं, ठीक है, अगर आप मदीना शरीफ से तबूक का सफ़र करें ना, खैबर से आगे निकलें और तबूक का सफ़र करें, तो रास्ते में आपको हिजर की वादी मिलती है और उसमें अनबलीवेबल हद तक इंसान हैरत में गुम हो के रह जाता है कि यार ये क्या चीज़ थे लोग। यानी ऊपर से एक पूरा पहाड़ है पथरीला, उसके अंदर एक दरवाज़ा है, बिल्कुल आम जैसा हमारे घरों के दरवाजे हैं ना, उसी साइज़ का दरवाज़ा है। आप उस दरवाजे में दाखिल होते हैं तो अंदर पूरा जनाब एक पूरा आर्किटेक्चरल व्यू है। आपका ड्राइंग रूम है, किचन है, बेडरूम्स बने हुए हैं, पूरा घर अंदर जो है ना बना हुआ है। और कोई ईंट नहीं उसमें लगी हुई, कोई उसमें सीमट नहीं। यानी उसी पहाड़ों को तराश के उन्होंने दीवारें बीच में बनाई। अजीबो गरीब किस्म की टेक्नोलॉजी है और इतनी रिफाइन कटिंग है कि बंदा हैरान रह जाता है। तो इससे ये नतीजा अखज़ किया जाता है कि ये दुनिया कई दफ़ा अपने बामे अरूज पर गई और फिर उनका नामो निशान मिटा दिया गया। चंद अफराद जो थे वो ज़िंदा रखे गए, उनसे फिर दोबारा से अल्लाह ने इंशाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुरान पाक में कि मैंने दोबारा फिर प्रोसेस इनिशिएट किया, दोबारा से प्रोसेस को शुरू किया। तो ये पता नहीं कितनी दफ़ा हुआ है। ये बिल्कुल रॉन्ग मिथ, रॉन्ग कंसेप्ट है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में आए हुए 10,000 साल हुए। बिल्कुल मैं इसे कतई तस्लीम नहीं करता और ना ही कुरान इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि कुरान ने कहा कि मैंने नूह के बाद कई कर्न हलाक कर दिए। अब ये जो हलाकतें आद व समूद की आपको मिलती हैं, ये नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान के दौर की हैं। और इनके बारे में बड़ा अजीम फ़िलासफ़र है, मुसलमानों का था वो, वैसे तो इब्न रुश्द एग्नोस्टिक था। तो उसने कहा कि, उससे किसी ने कहा कि तुम जो हो ये
عاد و سمود پر عذاب کا انکار کرتے ہو جبکہ ان کے عذاب کا ذکر قرآن پاک میں ہے، تو ابن رشد نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں عذاب کا انکار کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کیا وہ تھے بھی کبھی؟ یعنی اس وقت آج سے 400-500 سال پہلے دنیا اس بات پہ یقین کرنے پہ تیار نہیں تھی کہ یہ قومیں کبھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ملتا تھا، زیرو، ان کا کوئی ٹریس نہیں ملتا تھا، اس لیے قرآن کے اوپر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی یہ تو دیکھیں دنیا کی انالوجی ہے ہسٹری کی، اس میں تو یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا۔ پھر جب یہ جی پی ایس سسٹم آیا اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے انہوں نے زمین کی تہوں میں دیکھنا شروع کیا تو وہ تیل کی تلاش کرتے کرتے انہیں نیچے شہر نظر آیا اور پھر وہاں کھدائیاں کی گئیں اور نیچے جا کے پھر پتہ چلا کہ یہ تو پوری دنیا ایک آباد ہے، اور بالکل وہ قرآن کی بات سے وہ ٹیلی کر گئی اور پتہ چل گیا کہ یہ سمود کی سیولائزیشن تھی۔ ایک اور بات دوستو میں آپ کو بڑی حیران کن یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جزیرۃ العرب ہے نا، یہ آج جس حالت میں ہے یہ اس حالت میں نہیں تھا، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی دیر تک یہ خطہ جو ہے ہزاروں سال، لاکھوں سال سرسبز و شاداب رہا، اور یہ خطہ جو ہے ایک یہاں ندی نالے بہتے تھے، یہاں آبشاروں کی جنکار تھی، بہت شاندار ویدر تھا اس کا، اور یہ جو ابھی آپ کو فاسل فیول جو تیل مل رہا ہے زمین سے، وہاں سے آئل نکال رہے ہیں ہم، جس کو فاسل فیول کہتے ہیں، اس کی موجودگی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کبھی بڑی ہی ہیوی قسم کی زندگی اور ہیوی سیولائزیشن تھی ان ایریاز میں، کیونکہ یہ جو کروڈ آئل بننے کا پروسیس ہے یہ سیڈیمنٹری راکس میں بنتا ہے، اور بڑا ہائی پریشر جو ہے جو صدیوں کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے، کروڑوں سال لگتے ہیں فاسلز میں سے اتنا زیادہ جو فیول نکل رہا ہے، اتنا زیادہ فاسل فیول جو نکل رہا ہے، یہ کروڑوں سال کا پروسیس ہے، تو اس کو ایزیلی اس طرح نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے، وہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا، اس کے بعد ہمارا وہی ٹاپک ہوگا، جب یمن کی سیولائزیشن کا، سبائن سیولائزیشن جو تھی اس کا ذکر کیا تو وہاں قرآن نے نا بڑی ایک عجیب بات کی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یمن سے لے کر عقبہ تک بستیاں تھیں، ہم نے چھوٹے چھوٹے شہر بسائے تھے جو کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھے، اور ان لوگوں نے ناشکری کی اور اللہ سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے سفروں کا مزہ نہیں آتا، تو ہمارے سفروں کو لمبا کر دے۔ اللہ اس میں کہتا ہے پھر کہ میں نے لمبا کر دیا ان کے سفر کو، پھر میں نے ایسا سہاگا پھیرا ان کے اوپر کہ یہ پانی کی تلاش میں پھر ان کو سینکڑوں میل جو ہے سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ قرآن کا ایویڈنس ہے کہ یہ خطہ سرسبز و شاداب تھا، اور پورے جزیرے، دیکھیں پورا جزیرۃ العرب کا خط کھینچ دیا اللہ نے کہ یمن سے لے کر اوپر تک، تو وہ چھوٹی چھوٹے شہر آباد تھے، شاہرائیں تھیں، سرائیں بنی ہوئی تھیں، یہ دن رات اس میں سفر کرتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ قرآن نے بیان کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پتہ نہیں دنیا کب سے بنی ہوئی ہے، میرے رب کو کون کیسے جان سکتا ہے؟ یہ چھوٹا سا انسان جس کو اپنی اوقات کا پتہ نہیں ہے، یہ نرگسیت میں آ کے کبھی اللہ کا انکار کرنے بیٹھ جاتا ہے، کبھی اللہ کو سوال کرنے پڑ جاتا ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا کہ میں نے اس کو ایک اچھلتے ہوئے گندے پانی سے پیدا کیا اور یہ مجھے ہی پڑ گیا آگے سے، اور میرے اوپر ہی یہ مثالیں دینے لگ پڑا، یہ باقاعدہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو انسان اسی نرگسیت میں جو ہے وہ گم ہے۔ یہ سارے واقعات انسان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ذرا ٹھہر کے، ذرا صبر کر کے ذرا سوچ کے چلو، تمہارا مالک بہت زبردست قوتوں والا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے حی و قیوم ہے، نہ اس کو کوئی زوال ہے اور نہ ہی اس کے وسائل میں کوئی کمی آتی ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کے کوئی اپینین بنانا اس کے بارے میں۔ تو یہ سمود کا قصہ جو ہے جی، یہ قرآن پاک میں آیا ہے جناب، سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، سورہ ہود میں بھی آیا ہے، اور سورہ شعراء میں بھی آیا ہے۔
تو ہم اپنی بالکل ترتیب کے مطابق پہلے یہ قرآن پاک کا پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو سورہ اعراف ہے اس کی آیت نمبر 73 سے یہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ آگے چلتا جاتا ہے آلموسٹ 77 تک، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں جو ذکر کیا وہ اسی سورہ میں کیا، سورہ اعراف 7 نمبر سورہ ہے، 8ویں سپارے کی ہے۔ اس کی 73 آیت میں اللہ نے کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اور اس نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ دیکھیں یہ کتنی یونیفارمٹی ہے اللہ کے میسیج میں، وہی میسیج ہے، وہی الفاظ ہیں جو ہمیں بھی یہی دیے گئے، ان لوگوں کو بھی یہی کہا گیا کہ تم میری بندگی اختیار کرو، ٹھیک ہے، میرے قوانین کو فالو کرو اور یہ جان رکھو کہ میرے علاوہ تمہارا اور کوئی الہ نہیں۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ اس اتھارٹی کو کہتے ہیں جو قانون سازی کا اختیار رکھتا ہے، جو قانون سازی کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور جو قانون کی وائیولیشن اور اس کی ابائیڈنگ پہ جزا اور سزا دینے پہ قادر ہوتا ہے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی جس کے مروجہ قانون کے تحت گزارتے ہیں وہی آپ کا الہ ہوتا ہے۔ میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، الہ صرف وہ نہیں ہوتا جس کے سامنے آپ گردن جھکا کے پوجا پاٹ کر لیتے ہیں یا سجدہ نماز کر لیتے ہیں، یہ الہ کا ایک بڑا چھوٹا سا پورشن ہے۔ اصل الہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کے قوانین آپ کی زندگی کو گورن کرتے ہیں وہ آپ کا الہ ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں ڈال کے سوچ لے کہ ہم کس کس کو الہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی جو ہے نا جی وہ الہ نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آ چکی ہے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَاتًا فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ناقہ ہے، ایک اونٹنی ہے، یہ خاص نشانی ہے اللہ کی، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین سے کھائے پیے، اور اس کو لا تمسہ بسوء، اس کو مجرمانہ کیفیت میں یا مجرمانہ ذہنی کیفیت میں اس کو ہاتھ نہ لگانا، کسی بیڈ انٹینشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بیڈ انٹینشن سے اس کو چھونا بھی نہیں، تم نے کسی بیڈ انٹینشن سے اس کو تم نے چھونا بھی نہیں ہے۔ اگر تم ایسا کیا تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ گرے گا۔ تو دوستو دیکھتے ہیں کہ یہ سمود تھے کون، ٹھیک ہے۔ تو سمود کا جو ہمیں ملتا ہے نا جی، جناب صالح علیہ السلام جو ان پر مبعوث کیے گئے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، تو جناب صالح کا جو ہمیں سلسلہ نسب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ صالح بن عبید بن آصف بن ماشے بن عبید بن حادر بن سمود، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سمود اس قوم کے جد امجد کا نام تھا، اور آگے پھر جو سمود کا ملتا ہے کہ سمود بن عاد بن اواس بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ نوح علیہ السلام تک ان کا ملتا ہے۔ یہ یعنی عاد کا بیٹا ہی تھا سمود، اور یہ میرا خیال ہے یہ وہ لوگ تھے جو کہ بچا لیے گئے، جو عاد سے جنہوں نے ہود علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اور ان کو اس عذاب سے بچا لیا گیا تھا، کیونکہ عاد کی جو سیولائزیشن تھی وہ عرب کے اس کونے پہ تھی، اور سمود کی جو سیولائزیشن ہے یہ عرب کے دوسرے کونے کے اوپر ٹریس ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ گمان غالب یہی کیا جاتا ہے کہ یہ سمود جو تھا یہ ان چند لوگوں میں تھا جو کہ پیغمبر اسلام جناب سیدنا صالح علیہ السلام کے ساتھ عذاب سے بچائے گئے، اور پھر اللہ نے ان سے دوبارہ سے نسل کا آغاز کیا اور ایک بڑی تہذیب جو ہے وہ کھڑی کی۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ اس سارے پروسیس میں
اللہ کا جو نظام ہے کرنے والا، اللہ نے قرآن پاک میں اتوار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ڈیفرنٹ سٹیجز میں نے تم کو پیدا کیا اور پھر آگے بڑھایا۔ تو یہ کوئی صدیوں پہ محیط پروسیس ہے کہ سمود کے سے نکلا ہوا ایک بندے سے نکلی ہوئی اولاد پھر ایک قوم کی شکل اختیار کی اس نے، اور اس کے بعد پھر اس نے ایک سیولائزیشن کی شکل اختیار کی، ایک تہذیب کی شکل اختیار کی، اور تہذیب بھی ایسی کہ آج کا انسان بھی اس کے اوپر اشش کر اٹھے، اور آج کا انسان بھی ویسی تعمیرات کرنے سے قاصر ہے، ایسی شاندار جو ہے نا جی وہ بنی تہذیب اس سے بنی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سامی نسل کے لوگ ہی تھے، اور یہی عرب بائدہ کہلواتے ہیں۔ ان کو آدے دوم یا سمجھ لیں کہ سیکنڈ آد بھی جو ہے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو آدے اول جو ہے وہ پہلے آد والے ہیں، یہ دونوں مل کے عرب بائدہ کا، عرب کی جب ہم عربوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا، تو میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ عرب بائدہ، عرب مستعربہ، ٹھیک ہے، اس کے یہ عربوں کی جو ہے نا جی یہ قسمیں ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ عرب بائدہ کہلوائے، یعنی یہ وہ عرب ہیں جو صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان جو ہے یہ مٹا دیا گیا۔ اب ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خاص پیغمبر ان کے اوپر جو ہیں وہ بھیجے، اپنے رسول بھیجے، اور انہوں نے حسب معمول جس طرح اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ یا حسرتن علی العباد، کہ بندو مجھے تم پر افسوس ہے کہ میں نے جب کبھی بھی تمہارے اوپر ایک رسول بھیجا تم نے اس کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ تو بالکل سیم اسی پیٹرن کے تحت جناب صالح علیہ السلام ان پر مبعوث ہوئے۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے جناب پھر اس کے بعد یہ ہوا کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک ناکہ ہے، ایک اونٹنی ہے، وہ آگے اللہ بیان کریں گے کہ کیسے آئی اونٹنی۔ تو اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا بری نیت سے، ورنہ تمہیں عذاب آ گھیرے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ایک دوسرے کا جانشین بنایا تھا۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عاد کی سیولائزیشن کی ڈسٹرکشن کے بعد وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ فِي سُهُولِهَا قَصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ تو یہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ یاد کرو جب میں نے تمہیں عاد کے بعد خلیفہ بنایا، تمہیں آباد کیا، عاد کا جانشین بنایا، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، اور تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو۔ چنانچہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ اور پھر اللہ کریں قال الملاء الذین استکبرا، وہ ملاء الذین میں یعنی اس جو الیٹ کلاس تھی، یہ ہمیشہ کسی بھی انسانی معاشرے کی تباہی کا جو سبب بنتی ہے وہ اس کے خوشحال لوگ بنتے ہیں، وہ اس کی جو الیٹ کلاس ہوتی ہے وہی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہاں کے وڈیرے ملاء الذین جو الیٹ کلاس تھی انہوں نے تکبر کیا، اور جو لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ جو ایمان لے آئے ہوئے تھے ان کو حقیر جانا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بالکل وہی فارمولہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے لگایا تھا کہ جناب آپ تو اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ بالکل ہم تو نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اچھا، انہوں نے آگے سے کہا قالوا انما بما ارسل به مؤمنون، کہ ہم تو ان پر ایمان لے آئے ہیں جو کچھ بھی انہیں بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے پھر تکبر کیا، بے شک ہم، اور انہوں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لے آئے ہو ہم اس سے انکار کرتے، ہم تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، جو کچھ صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بات بارے میں نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بات جب ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ سورہ اعراف میں پھر اللہ نے کہا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَآتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تُعِيدُونَ إِن كُنتُم مِّنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو اس کے بعد انہوں نے جناب اونٹنی کی جو تھی نا، اللہ نے انہیں منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو
بیڈ انٹینشن سے، بری نیت سے ٹچ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی جو ہے نا وہ ٹانگیں وہ کاٹ دیں۔ جب انہوں نے ٹانگیں کاٹیں اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور کہا کہ اے سالے اگر تو رسولوں میں ہے نا تو جا ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ انسان اپنے ذوم میں بہت دلیر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جب ہم کبھی یہ اگناسٹک لوگوں کی یا جو دیریے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایتھیسٹ، ان کی باتیں سنتے ہیں تو یقین کریں خوف آتا ہے کہ یار یہ کس ہمت میں چلے جا رہے ہیں۔ یہ انسان اپنے ذوم میں اتنا بے وقوف ہو جاتا ہے، میں تو اس کو عقل نہیں کہتا، کیونکہ رب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ یہ لوگ جو میرا انکار کرتے ہیں نا وہ کیا ہے، ان شر الدابہ، یہ جانوروں سے بدتر لوگ ہیں، جانوروں سے بدتر۔ اللہ نے کہا کہ چلیں گناہ کر لیا، غلطی کر لی، اللہ کا بنایا ہوا قانون توڑ دیا، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن صریحاً اس کا انکار ہی کر دینا کہ وہ وجود ہی نہیں رکھتا، تو اس پہ جناب بڑی ہی حیرانی ہوتی ہے کہ یار اسی لیے اللہ نے ان کو کہا کہ یہ جانوروں سے بدتر لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ اعراف میں اتنا مختصر ذکر تھا، اس کے بعد سورہ جو ہے ہود میں ذکر آتا ہے ان کا، اور سورہ ہود میں جو ذکر شروع ہوتا ہے وہ ان کا شروع ہوتا ہے آیت نمبر 62 سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ زیادہ ہم کور کر لیں۔ یہ آیت نمبر ہے 62۔ انہوں نے کہا اے سالے اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا، یعنی بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سید رسول اللہ کو صادق و امین کہتے تھے، اپنی امانتیں رکھتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے ہوتے تھے کہ تیرے جیسا تو پیدا ہی کوئی نہیں ہوا آج تک ہمارے اس علاقے میں، لیکن جو ہی اللہ کا پیغام آیا سب کے سب جانی دشمن بن گئے۔ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا، تو کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ بالکل سیم انسانیت کی فطرت بالکل سیم ہے، اور آج بھی وہی فطرت ہے ان کی، ٹھیک ہے جی۔ اور بلا شبہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا کہ جی دین نہیں مانتا جی، دلیل دیں جی، دلیل نہیں ملتی، ثبوت نہیں ہے، ہمیں آپ سیٹسفائی نہیں کر پائے، ایگزیکٹ وہی بیہیویئر اللہ تعالیٰ، یہ کوئی نیا بیہیویئر نہیں ہے، یہ مرض بڑا پرانا ہے انسان کا، یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان خود پرانا ہے۔ ان کی کسی باتوں میں دوستوں نہیں آنا، ان کا آج تک، یہ آپ دیکھ لیں، آج تک انسانی ہسٹری میں کہیں بھی ان لوگوں کی بات نہیں مانی گئی، کہیں بھی ان لوگوں کا غلبہ حاصل نہیں ہوا، سوائے یہ سوویت یونین کے چند سال ہیں، وہ بھی اس لیے کہ یہ دجال کی آمد کا جب ڈنکا بجا اس کے بعد چند سالوں کے لیے ان کا اقتدار وہاں قائم ہوا، ورنہ ان کے یہ جو اللہ کے انکار کرنے والا طبقہ ہے نا، ان کے نصیب میں ساری عمر ذلت ہی لکھی ہوئی ہے دوستو۔ آپ کہیں بھی انہیں معزز نہیں پائیں گے، کسی معاشرے میں کوئی کتاب، کوئی سیولائزیشن لا کے دے دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے اللہ کا انکار کیا اور پھر اس کے بعد یہ سروائیو کر گئے۔ تو وہی بات ہے کہ ان لوگ جن کی ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ تابعداری کر رہے تھے، جن کی بندگی کر رہے تھے، ہم ان کی مخالفت کریں۔ بلا شبہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں کہ جو ہمیں اضطراب میں ڈال دیتا ہے۔ جناب صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے وَمِنْهُ رَحْمَةً، مجھے اس نے رحمت عطا کی ہے، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ سے میری مدد کون کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو، اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی ہے، لہذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی پھرے
اور اللہ کی زمین میں اور تم اس سے برائی سے نہ چھونا، وہی الفاظ جو سورہ اعراف میں آئے ہیں، سیم بالکل وہی پرنسپل ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو نہ چھیڑنا، ادروائز تمہیں ایک عذاب آ کے پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو۔ اب یہ یہاں جو ہے نا جی، میں آپ کو تھوڑا سا روکتا ہوں، یہ قرآن نے جو اونٹنی کا بیان کیا ہے نا جی، وہ یہی کیا ہے۔ ہم آگے بھی تھوڑا سا پڑھ کے پہلے میرا خیال ہے قرآن کا دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کا کیا موقف آیا، اس کے بعد پھر ہم روایات کی طرف چلیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا جی کہ 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کبھی بھی جھوٹا ثابت نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے پھر انہیں آخری پیغام سنا دیا کہ تم اپنی حدوں سے گزر گئے، تمہارے پہ حجت جو ہے وہ تمام ہو گئی، اور تم اس قابل نہیں کہ تم اللہ کی ایک بات کا بھی بھرم رکھ سکو، اسے ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، تم اللہ کی ایک بات کا بھی بھرم رکھ سکو، اب انتظار کرو۔ اب یہ دیکھیں پیغمبر نے کیسا، اللہ کے اس برگزیدہ رسول نے کیسا طریقہ بتایا کہ 3 دن اب تم جو ہے نا، جو تم نے کرنا ہے کر گزرو، اب 3 دن کے بعد تمہارے پاس کوئی مہلت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ اپنے بندے وہ بچا کے لے جاتا ہے۔ سب سے بڑا اپنی پارٹی کا فیورٹزم کرنے والا ہمارا رب ہے۔ ہم ایک دفعہ اسے مان کر تو دیکھیں، اسے جان کر تو دیکھیں، یعنی ہر جگہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو نجات دے دی، میں نے اپنے بندے بچا لیے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمۃ منا، ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے اپنی طرف سے ان پر رحمت اتاری اور انہیں نجات دی، انہیں بچا لیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی ہم نے ان کو نجات دی، یعنی جو لوگ پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ نے نہ صرف ان کی، ٹھیک ہے جی، دنیا میں ان پر مہربانی کی، وہ جس بھی کرب کی کفیت میں مبتلا تھے، اللہ نے نہ صرف دنیا میں ان پر مہربانی کی بلکہ اللہ نے ان سے وعدہ بھی کر لیا، ان ربک هو القوی العزیز۔ اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک تھم رول پڑھایا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی اسماء الہیہ آئیں گے، اللہ کریم کے پاک نام کا، اللہ کریم کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آئے گا، تو اس جگہ پہ لا محالہ جو ہے وہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ آئے گا جو اللہ کے اس رسول ہمارے رسول سے پہلے گزر کے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بالکل سیم انالوجی ہے، اور انسانیت نے اپنی روش میرے دوستوں نہیں بدلی، اور آج بھی انسانیت اپنی اسی روش کے اوپر جو ہے نا جی وہ کھڑا ہے، اور اسی ضد کا جو ہے نا جی وہ بنا ہوا ہے شاہکار کہ ہم جو ہیں بہت ہی معتبر ہیں، اور ہمارے جیسا تو پھر آج تک کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو جو ترقی ہم نے کر لی ہے آج تک انہیں احرام مصر کی سمجھ تو لگ نہیں رہی۔ پیرامڈز کیا چیز ہیں، کیوں بنائے گئے، کیسے بنائے گئے، یہ تو انہیں سمجھ نہیں لگ رہی۔ صالح علیہ السلام کے قوم نے پہاڑوں میں پہاڑ تراش کے کیسے انہوں نے بنا لی یہ اتنے بڑے پیلس اور محل، یہ انہیں سمجھ نہیں لگ رہی، لیکن اس بات پہ یہ اتراتے ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس انسانیت کے اوپر بھی ایک وقت ایسا آئے کہ جب کبھی پھر دوبارہ آباد ہونے کی باری آئے تو ہمارے بچوں کو یاد بھی نہ ہو کہ ہم نے کبھی ہوائی جہاز بھی بنایا تھا، اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے اس دنیا میں۔ یہ اگلی دفعہ جو آیا قرآن پاک میں سورہ شورا کا، شورا، ٹھیک ہے جی، شورا نہیں، شورا، شاعر کی جمع جو شورا ہوتی ہے نا جی، یہ ہے
6 سورہ ہے یہ، اور اس کی آیت نمبر 142 سے شروع ہو رہا ہے۔ جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا قانون فالو کرو، اللہ کا تقوی کرو، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے قانون کی، بلا شبہ میں تمہارے لیے ایک امین رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، رسول امین، ایک امین رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اچھا، یہ امین، رسول امین، تو یہ رسول تو امین ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے یہاں رسول امین کیوں لگایا، اسپیشل کیوں لگایا؟ کہ ان کی جو قوم تھی وہ مسلسل انہیں جھٹلا رہی تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کمر کسی ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ تم اللہ کے رسول ہو ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے جیسا بندہ اللہ کا رسول بن جائے۔ یہ وہ غرور اور تکبر میں وہ ایلیٹ کلاس اس قدر گمراہ تھی، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ غلط بات بیان نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ میرا رسول ہے اور بڑا ایماندار، امانت دار رسول ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فاتقوا اللہ واطیعون، تم، یہ پیغمبر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اطیعون، اور پھر میری اطاعت کرو۔ اچھا جی، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اپنے رب العالمین کے ذمے ہے، رب العالمین کے ذمے ہے میرا اجر، میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اچھا جی، کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پرامن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی باغوں اور چشموں میں، کھیتوں اور کھجوروں میں، جن کے خوشے نرم اور نازک ہیں، اور تم اتراتے ہو پہاڑوں سے گر تراشتے ہوئے، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کہا بس تو سحر، بالکل وہی انالوجی دیکھ لیں، صدیوں پہلے کی بات ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ یہ ساحر ہے، یہ جادو، اس پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں بھی صالح علیہ السلام کو بھی یہی بات کہ قالوا انما انت من المسحرین، اور تو ان لوگوں میں شامل ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جن کو جادو نے، سحر نے اپنے اثر میں لے لیا ہے۔ اب یہاں 2-3 چیزیں دیکھیے گا اللہ نے کھول کے بیان کر دی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت اس خطہ زمین میں فی جنات و عیون، یعنی باغات بھی کثرت سے تھے اور باغوں میں چشمے بھی کثرت سے تھے۔ دنیا کا یہ خوبصورت ترین خطہ ہوگا جو آج انسانیت کے جرائم کی وجہ سے لک و دک خوفناک صحرا ہیں۔ یقین کریں، میں نے ڈیزرٹ جو ہے اپنا پاکستان والا سارا ڈیزرٹ تقریباً گھوما ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم چولستان کہتے ہیں، بہت بڑا ڈیزرٹ ہے، بڑی پرٹیکولرلی گرمی میں بڑی ہول ناکی ہے اس میں، لیکن یہ جو ڈیزرٹ ہے، یہ چولستان کا ڈیزرٹ عرب کے ڈیزرٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں لگتا، یقین کریں۔ کالے سیاہ پتھر، اور پتھروں سے عجیب و غریب قسم کا ایک وحشت، ایک خوف نکلتا ہے، اور پھر ان پتھروں کے درمیان میں ریت اڑتی ہے، یعنی کوئی ٹاواں دور کہیں کوئی آپ کو کوئی گھاس کا تنکا نظر آ گیا، کوئی چھوٹا سا بش، کوئی جاڑی نظر آ گئی، ادروائز ہول ناکیاں ہیں۔ کس سرزمین پر جس کے بارے میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یا تم اترا رہے ہو، ٹھیک ہے جی، تم غرور کر رہے ہو، اور اس چیز کے اوپر کہ جہاں فی جنت و عیون، ٹھیک ہے جی، کہ یہاں باغ اور اپنے جو چشمے ان پہ غرور کر رہے ہو، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے نرم خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم اتراتے ہو یعنی تکبر کرتے ہو، پہاڑوں سے گر تراشتے ہو، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
یہ بالکل سیم مضمون جو ہے یہ اسی طرح آ گیا، پھر آگے یہی ہے، لہٰذا اگر کوئی نشانی دکھا، انہوں نے کہا بالکل وہی جملہ دوستو، ما انت الا بشر مثلنا، کیا تو ہماری طرح کا بشر نہیں ہے؟ لہٰذا اگر تو اپنے دعوی رسالت میں سچا ہے تو پھر ہمیں کوئی نشانی دکھا۔ دوستو، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہیں اور جو اس بات کو اپنی تقریر کا موضوع بنائیں، قل انما انا بشر مثلکم، جو صرف اتنا ٹوٹا جوڑ کے اس کے اوپر پروگرام کریں، اس کے اوپر تقریریں کریں، اس کے اوپر جمعے پڑھائیں، اس سے بڑی غداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ آپ کو میں یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ اور سینس میں قرآن پاک میں آئی ہے کہ تم مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، انہیں کہو کہ انما انا بشر مثلکم، ہاں میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے، مجھے اپنا جیسا نہ سمجھ لینا۔ یہ آیت کا مصداق یہ ہے، اور اس امت کے ناخلف طبقے نے آیت کا مصداق اگلی پڑھتے ہی نہیں، اگلا ٹوٹا جو ہے نا، لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ شاذ و نادر بندہ ہی پڑھے گا، ورنہ یہیں آ کے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر نئی نئی دلیلیں جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں۔ ایگزیکٹ یہی بات دیکھ لیں، ما انت الا البشر مثلنا، اور تو ہماری طرح کا ایک بشر نہیں ہے۔ یہ جو رسول اللہ کو اس طرح پکارے وہ ان سمودیوں کا ساتھی ہے، اس کا ہمارے ساتھ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لوگ اپنا اپنا غور خود کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے کہا، قال ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ھذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے۔ اچھا، وہاں اب پانی کا جو ریزروائر تھا نا جی، کوئی ہوگا، کوئی چشمہ ابھر رہا ہوگا، اس کو انہوں نے سٹور کر لیا ہوگا سویٹ ڈرنکنگ واٹر کی وجہ سے، تو وہاں لوگوں کی لائن لگ کے جو ہے نا جی، وہ لوگ پانی لیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے حکم نافذ کر دیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو پینے کھانے سے نہیں روکنا، پیچھے آپ 2 آیات پڑھ چکے ہیں، اور یہ جہاں سے چاہے پیے، جتنا چاہے پیے، اور جب چاہے پیے۔ اب وہ اونٹنی کا، ٹھیک ہے نا جی، ظاہر ہے ایک نشانی تھی اللہ کی، اس نے کوئی نارمل اونٹنی تو تھی نہیں وہ۔ اب ہوا کیا کہ جو روایات میں آتا ہے وہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے باری پانی کی لگا دی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس دن اونٹنی جو ہے وہ سارا پانی پی جاتی، صبح سے لے کر شام تک جتنا اس ریزروائر اس سٹوریج میں ہوتا وہ سارے کا سارا پی جاتی۔ اگلے دن جب وہ آتے تو جو سٹوریج ہوتی وہ فنش۔ اب اس دن باری لوگوں کی تھی، اس دن باری پبلک کی تھی۔ پبلک نے کہا یار یہ عجیب رولے میں پڑ گئے، سارا پانی پی جاتی ہے، ہماری باری آتی ہے تو سٹوریج جو ہے، یہ ٹینک ہے یا جو بھی تھا وہ واٹر سورس، وہ خشک پڑا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اس اونٹنی کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، حتیٰ کہ اللہ نے یہاں بھی پھر وہی کہا کہ اس کو بری نیت سے چھونا بھی نہیں ہے، کرمنل انٹینشن سے، بیڈ انٹینشن سے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں ایک عظیم عذاب آ گرے گا۔ لیکن یہاں بھی ایسے ہی کہا کہ پھر انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالیں، یعنی ڈرے ہی نہیں یار، خود ہی معجزہ مانگا، پیغمبر نے خود ہی معجزہ دے دیا اور ڈرے نہیں اس سے، اور اسی اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر کے کھانے کا پروگرام بنا لیا۔ اچھا جی، اللہ نے کہا کہ
انہیں پھر ایک چنانچہ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور پھر ندامت نے ان کو آ لیا، جو انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں تمہارے آنے والے کے لیے ایک بڑی گریٹ نشانی ہے، اور یہ جو تھے یہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے سورہ شورى کی آیات نمبر جو ہیں یہ ختم ہو رہی ہیں جی 158 تک۔ تو یہ جو ہے نا جی قرآن پاک کا یہ بیان ہے جی ان کے بارے میں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا تاکہ اس ٹاپک کو ہم مکمل کر دیں۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے، اب تفصیلات ہمیں واضح ملتی ہیں۔ کچھ ہمارے مورخین جو ہمارے محدثین ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اسرائیلی روایات ہیں، ہم ان کے اوپر ان کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں، بل ہم فار دی سیک آف نالج یہ پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس پتھر سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اور اونٹنی بھی ایسی کہ جو تازہ بچہ جو ہے اس نے جنم دیا، یعنی جس کو ہم سوئی اونٹنی انہوں نے کہا جی کٹ کے دکھاؤ۔ وہ جب جناب اب ظاہر ہے چیلنج ہو گئی، نبوت رسالت چیلنج ہو گئی، تو رسالت نے پھر وہاں اپنا آپ دکھایا، اور اللہ نے اپنے جمال سے اپنے جلال سے جو کچھ بھی ہوا وہ اونٹنی جو ہے نا جی وہ پتھر سے نکل آئی۔ اب وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی، اتنی دیو ہیکل تھی کہ وہ سارا ان کا کھانا کھا جاتی اور سارا پانی پی جاتی۔ اللہ نے بھی تو پھر اخیر انہوں نے مانگ کے اللہ نے کہا یاد کرو گے، ٹھیک ہے، کہ اب میرے کسی پیغمبر سے معجزہ مانگتے ہوئے یاد کرو گے۔ اچھا، وہ جناب روایات میں یہ آتا ہے کہ اس پہ وہ فرسٹریٹ ہو گئے کہ سارا پانی پی جاتی ہے، سارا چارہ کھا جاتی ہے، ہم تو عجیب رولے میں پھنس گئے۔ دوستو، یہ اونٹنی، میرا موقف یہ ہے، میری سٹڈی میری ریسرچ کا کنکلوژن یہ ہے کہ جس بھی پہاڑ سے یہ نکالی گئی، جس بھی پہاڑ سے یہ نکالی گئی، اس پہاڑ میں کوئی نہ کوئی پورٹل موجود تھا، اور یہ جو اونٹنی ہے یہ کسی اور دنیا کا ناکا تھا جو کہ یہاں آیا تو انسانوں کی ایک پوری سویلائزیشن کے اوپر اس کی فوڈ کی ضروریات پورا کرنا ناممکن رہا۔ میرے اللہ نے ایک دفعہ فرشتوں سے کہا کہ انسان میری بغاوت کرتا ہے، حتیٰ کہ میرے پاس ایسے جانور ہیں کہ اگر میں ان میں سے ایک جانور چھوڑوں تو وہ ارض و سماوات کو کھا جائے ایک ہی نوالے میں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ باری تعالیٰ تیرے یہ جانور کدھر ہیں؟ اللہ نے کہا میرے یہ جانور میری چراگاہوں میں ہیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ تیری چراگاہیں کدھر ہیں؟ فرمایا میرے خیالوں میں۔ اتنے ڈاڈے، اتنے تگڑے رب کو تم انکار کر کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ نے کہا کہ میں ایک چھوٹا سا روڑا جو ہے نا، وٹا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، زمین کی طرف سرکا دوں نا تو تمہارا نیست و نبود ہو جائے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے سارے زمین والوں کا۔ اور سائنس آج مانتی ہے کہ اگر کسی دن کوئی شہاب ثاقب کا ٹکڑا اپنے مدار سے باہر نکل کے جس دن سورج کی گریویٹیشنل فورس ویک پڑی، وہ اپنے سے باہر نکل کے 1 فٹ یا آدھے فٹ کا ٹوٹا بھی اگر لاہور پہ ٹکرا جائے، زمین کے جس حصے پہ ٹکرا جائے، وہاں زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ یار اس رب کے سامنے تم کہتے ہو کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، یہ دلیلیں دیتے ہو۔ تو قصہ مختصر صاحب ہو کہ انہوں نے کہا کہ یہ اب وہ اونٹنی جو تھی نا جی وہ نکلی کسی پہاڑ سے۔ ابھی ہم اس پہ نہیں جاتے، وہ ہم اپنی دوسرے لیسن میں پڑھ لیں گے۔ تو ایک بھائی نے ابھی مجھے میسج کر کے آج ہی یہ بتایا تھا کہ وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ایک انہوں نے کہا جی کہ مجھے شک ہے کہ ایک پورٹل جو ہے نا مدینہ میں بھی ہے،
تو آپ بھی اس پہ کام کریں، میں بھی اس پہ کام کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے وہ جگہ بھی لوکیشن بتائی، وہ جگہ میں نے دیکھی بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے تصویر بھی پھر اسے مجھے اس کی بھیجی۔ تو ہمیں خوشی ہے کہ ہماری اس ایفرٹ کی وجہ سے، آپ سب لوگوں کے تعاون کی وجہ سے، لوگ اب ان لائنوں پہ کام کرنا اور سوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ قصہ مختصر کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا، اللہ نے کہیں نہ کہیں سے اس اونٹنی کو نکالا اور اس نے ان کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر مسلسل ڈرا رہے تھے کہ یار اس کو نہ ہاتھ لگانا، اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ٹچ بھی نہ کرنا، تمہیں بہت جود پھرے گا، بہت چھتر پڑیں گے، اس کو نہ چھیڑنا۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے جناب پھر ایک بندے کو جو ہے نا جی وہ راضی کر لیا اس بات کے اوپر کہ وہ جو ناکا جو ہے نا اس کو وہ قتل کرے گا۔ ان کے سرداروں نے جناب کوئی گیم چلائی اور خود کو ایبسنٹ کیا شہر سے، تاکہ کل کو اگر ٹرائل چلے یا بوتا رولا بن جائے تو ہم کہیں گے کہ ہم تو ملک سے باہر تھے۔ تو یہ وہی پرانا وتیرہ، دنیا وہیں پہ گھوم کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہوا یوں کہ پھر وہ جو بندہ تھا نا اس نے پکڑ کے نا اس کو، کونچے کہتی ہیں جہاں ٹانگیں اور جسم جو ہے نا آپس میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ کبھی دیکھا ہے کہ تھائی جو ہوتی ہے جانور کی، بھیڑ بکری پہ بھی یہ ملاحظہ کی جا سکتی ہے، اونٹ بھی چھپایا ہے، اس کا بھی سیم سٹرکچر ہے، سائز ڈزنٹ میٹر۔ تو اس میں وہ کونچے کہتے ہیں جب جسم کے ساتھ ٹانگ جڑی ہوتی ہے نا اس کو وہاں سے کاٹ دیتے ہیں، یعنی ٹانگ جو ہے نا وہ ایسے ہینگنگ پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ تو وہ ناقۃ اللہ جو تھا وہ گرا، اس کا بچہ جو تھا وہ چیخیں مارتا ہوا چنگاڑتا ہوا بھاگا، اور پھر وہ اسی پہاڑی کے قریب جا کے تو غائب ہو گیا اور دوبارہ کبھی پھر نظر نہیں آیا۔ دوستو، اللہ کی نافرمانی انہوں نے کر دی۔ اس کے بعد جب پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ 3 دن کا انتظار کرو، تو پہلے دن ان کے جو چہرے تھے وہ یلوش ہو گئے، پیلے ہو گئے، جس طرح بیماری کے ہوتے ہیں۔ دوسرے دن ان کے چہرے جو تھے وہ سرخ و سفید ہو گئے، ریڈش ہو گئے، ٹھیک ہے، اور تیسرے دن ان کے چہرے جو ہیں وہ کالے سیاہ ہو گئے، اور پھر انہیں نیست و نبود کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ایسا مٹایا کہ دوبارہ کبھی آباد نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس کو پھر دوبارہ کبھی کوئی آباد نہیں کر سکتا۔ یہ جناب صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا قصہ تھا۔ نبی آخر الزمان سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے آخری حج پر تشریف لے گئے تو مکہ کے قریب پہنچے تو ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ ابو بکر نے وادی کا نام لیا، البتہ وادی بطحا ہے، اگر میں غلط نہیں مجھے معاف کریے گا غلطی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ صالح علیہ السلام احرام باندھے اونٹنی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ جو بندہ تھا اس کو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشقا قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اشقا کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ بد نصیب اور خبیث اور کمینہ انسان۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگلے زمانوں میں وہ اشقا تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں۔ میری امت کا اشقا وہ ہے، یا
اگلے زمانوں کا وہ تھا، پچھلے زمانوں کا اشقا وہ ہے جو علی کے سر پہ تلوار مارے گا اور علی المرتضیٰ کی داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا۔ پہلی زمانوں کا خبیث ترین آدمی وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں، اور آخری زمانوں کا اشقا وہ ہے جس نے جناب علی المرتضیٰ کے سر پہ چوٹ مار کی ان کی ایک دھاڑی کو خون سے رنگ دیا، یعنی کہ ان ادر ورڈ کہ انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر مثال دے کے اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ میری امت کا ناقۃ اللہ جو ہے وہ علی المرتضیٰ ہے، ٹھیک ہے، میری امت کا ناقۃ اللہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ کسی بیڈ اٹینشن سے، کسی کرمنل سوچ کے ساتھ ان کو ٹچ بھی نہ کرنا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا مقام ہے۔ یہ مجھے صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھاتے ہوئے میرے ذہن میں آ گیا۔ تو وہ اشقا ہوگا اور وہ اگلے زمانوں میں دنیا کا کمینہ ترین اور بدقسمت ترین انسان تھا، اور یہاں وہ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ اس امت اس زمانے کا اشقا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہم پر فضل کریں گے اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق دیں گے۔ دوستو رولا ایک ہی ہے، وہ اللہ کہتا ہے مجھے مانو، میرا انکار نہ کر بیٹھنا۔ تم سب کچھ جو ہے تمہارا میں خلط ملط کر دوں گا اگر تم نے میرا انکار کیا۔ جتنے مرضی اسپتال بنا لو، جتنی مرضی سڑکیں بنا لو، اگر تم نے اللہ کا انکار کر دیا تو آپ پرماننٹ لاس میں چلے گئے۔ دوستو یہ بڑی ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں کہ آپ پرماننٹ لاس میں چلے گئے اور آپ کی ریکوری کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ لہٰذا اس امت کا ناقۃ اللہ اور اپنی امت کا ناقۃ اللہ پہچانو، اور جس نے بھی اس ناقۃ اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ٹھہرائے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔